बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक कहानी पहलवान, पट्ठा और मुरीदनी, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। फिर किसी ने ऑटोमेटिक गन का बरस्ट मारा। एक चीख गूंजी और जैसे कोई जीनों से लुढ़कता हुआ बरामदे के पुख्ता फर्श पर आन गिरा। इतने में हमारे कमरे के बिल्कुल करीब एक तेज सुरीली आवाज़ गूंजी। मुझे ये जानने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं हुई कि ये धनी राम सिंह की नुखेज़ बीवी की आवाज़ है। वो किसी से खौफजदा होकर बुरी तरह भागी जा रही थी। देखते ही देखते फायरिंग शिद्दत पकड़ गई। रेस्ट हाउस के मेन गेट पर मी की तरह गोलियां बरस रही थीं। अब धमाकों के साथ गंदी गालियां भी सुनाई दे रही थीं और मुख्तलिफ अशिया के टूटने फूटने की आवाज़ें आ रही थीं। बिलाल शाह ने घुटे हुए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है डाकू पड़ गए हैं। उसके ख्याल को झुटलाने की कोई वजह नहीं थी। कमरे से बाहर जो कुछ हो रहा था वो मुसल्ला डाकुओं के सिवा और कौन कर सकता था। धनी राम सिंह ने इस खतरनाक इलाके में रेस्ट हाउस बनाया था तो उसकी हिफाजत का भी मुनासिब इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन मुसल्ला अफराद ने इस कदर अचानक और शिद्दत से हमला किया था कि बिलाल शाह की ज़बान में बैठली उत्ते हो गई थी। हम हैरान परेशान खड़े थे जब दरवाजे के करीब तेज तेज बोलने की आवाज़ें आईं। फिर किसी ने कारबीन से 2 फायर किए और दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा झटके से खुला और मैंने अपने सामने 2 ढाटा पोश अफराद को देखा। उनके लिबास गर्द से अटे हुए थे और आंखें शोले बरसा रही थीं। एक के हाथ में कारबीन और दूसरे के हाथ में 2 नाली राइफल थी। कारबीन वाले को मैंने उसकी आंखों से पहचान लिया। वो टेक सिंह का एक पुराना साथी राजू बारा था। बारे के मुतल्लिक कुछ पता नहीं था कि वो हिंदू है, मुसलमान या सिख, लेकिन ये बात यकीनी थी कि उसका और टेक सिंह का साथ पुराना है। मैंने उससे पहले बारे की सिर्फ तस्वीरें ही देखी थीं। उसकी दाएं आंख पत्थर की थी। उसी आंख के सबब मैं उसे पहचान सका। बारे ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हें क्यों बांध रखा है इन सुअर के पुत्रों ने। ये शानदार लक़ब बारे ने राजपाल सिंह और उसके अमले के लिए इस्तेमाल किया था। बारे के लहजे में अपने लिए नरमी महसूस करके अचानक एक नई बात मेरे जहन में आई। मैंने अपने लहजे को बिल्कुल धीमा कर लिया और डरी डरी आवाज़ में कहा, पता नहीं भरा जी, हमने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, सीधे सादे बंदे हैं। बारा मुझे नहीं जानता था। कहाँ से आए हो? बारे के साथी ने पूछा। कपूरथला से। शिकार के लिए निकले थे, यहाँ आकर खुद शिकार हो गए हैं। बड़ा मारा है भराजी इन पुलिस वालों ने, पिंडा उधेड़ कर रख दिया है। बारे की आंखों से झांकती हुई हमदर्दी कुछ और गहरी हो गई। उसने हमें बाहर आने का इशारा किया। बाहर का मंजर हैरान कुन था। 5-10 मिनट के हंगामे ने रेस्ट हाउस का नक्शा ही तब्दील कर दिया था। खिड़कियां दरवाजे टूट चुके थे। मेन गेट के ऐन सामने डीएसपी राजपाल की जीप औंधी पड़ी थी और धड़ाधड़ जल रही थी। जीप के इर्द गिर्द कम से कम 5 ताजी कुत्ते मरे पड़े थे। साफ नजर आ रहा था कि रेस्ट हाउस के मुहाफिजों ने उन कुत्तों को डाकुओं पर छोड़ा था और डाकुओं ने उन्हें छलनी कर दिया था। अस्तबल के ऐन सामने एक ताज़ा बताज़ा लाश पड़ी थी। ये राजपाल का एक हेड कांस्टेबल था। रेस्ट हाउस के अंदर और बाहर ढाटा पोश अफराद दनदनाते और बंदूकें लहराते फिर रहे थे। अब बात से साफ जाहिर था कि ना सिर्फ पुलिस का अमला मौका से फरार हो गया है, बल्कि रेस्ट हाउस के तनख्वाहदार मुहाफिज भी जाने बचाकर भाग गए हैं। धनी राम सिंह रेस्ट हाउस में नहीं था। वो कल सपहर ही अपने 3 मुहाफिजों के साथ कपूरथला गया हुआ था और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई थी। उसकी बीवी रेस्ट हाउस में ही थी और अब मैं उसे 2 हट्टे कट्टे अफराद की गिरफ्त में देख रहा था। उन्होंने उसके हाथ मूंज की रस्सी से बांधकर एक घोड़े पर औंधा लिटाया हुआ था। वो घोड़े से उतरने के लिए बुरी तरह मचल रही थी, लेकिन मुसल्ला अफराद ने उसे दोनों तरफ से थाम रखा था। जल्द ही हमें पता चल गया कि रेस्ट हाउस के अंदर एक और शख्स हलाक हुआ है। ये जालंधर का सिविल जज हरि कृष्ण सिंह था। 303 की गोली उसके सर पर लगी थी और खोपड़ी का एक हिस्सा साफ उड़ गया था।
اس کا کریم کلر سلیپنگ گاؤن خون سے لالازار ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے اب صرف ایک شخص موجود تھا اور وہ انسپیکٹر اروڑا تھا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ پورچ کے سامنے سرسبز لان میں پڑا کرا رہا تھا۔ اس ڈر سے کہ انسپیکٹر اروڑا ہم سے جان پہچان ظاہر نہ کر دے، میں نے اونچی آواز میں پولیس والوں کو کوسنا شروع کر دیا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ پولیس والوں کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب بلال شاہ میری چال سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس نے بھی چہرے پر مظلومیت طاری کر لی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں لوٹ مار کرنے کے بعد اب مسلح افراد جلد از جلد وہاں سے کھسک جانا چاہتے تھے۔ بارے وغیرہ کا رویہ ہمارے ساتھ بدستور دوستانہ تھا۔ بارے نے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، چلو استاد ہمارے ساتھ، تم کھلاتے ہیں تم کو۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ہم تو کب سے ان کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ بہرحال معمولی پس و پیش ظاہر کر کے ہم نے آمادگی ظاہر کر دی۔ استبل گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے 10 صحت مند گھوڑے ان میں سے چن لیے۔ لوٹ کے ان 10 گھوڑوں کی مالیت ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے ایک گھوڑا مجھے اور بلال شاہ کو دے دیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بلال شاہ کے حصے میں وہ گھوڑا آیا جو واقعی اس کا اپنا تھا۔ انسپیکٹر اروڑا کو زخمی حالت میں وہیں پڑا رہنے دیا گیا۔ لاشیں بھی جو کی توں پڑی تھیں۔ بے خوف ڈاکوؤں کا یہ جتھا گھوڑوں پر سوار ہوا اور ہمیں لے کر آنن فانن جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ جنگل جاگ اٹھا تھا اور پرندے شاخوں پر چہچہا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا جتھا ہوائی فائرنگ کرتا ہوا ڈیک نالے میں سے گزرا اور اس پرخطر علاقے میں داخل ہو گیا جہاں چپے چپے پر لا قانونیت کا راج تھا۔ یہاں جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے تھا، جگہ جگہ قدرتی جوہڑ بنے ہوئے تھے اور ان کے کنارے بلند و بالا سرکنڈے جھوم رہے تھے۔ 1 برس پہلے سرکنڈوں کے کسی ایسے ہی جھنڈ میں ڈاکوؤں نے انگریز کپتان کو گھیر کر اس کمپنی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے راستے تنگ اور جنگل گھنا ہوتا گیا۔ کہیں کہیں مسلح افراد سے مٹ بھیڑ بھی ہوئی۔ دیکھنے میں یہ لوگ آوارہ گرد دیہاتی نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں ڈاکو تھے۔ یہ لوگ بارے اور اس کے ساتھیوں سے کافی مروب نظر آتے تھے، جھک کر سلام کرتے تھے اور فوراً راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ راستے میں 1-2 مقامات پر ہمیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ دوسروں کی طرح بلال شاہ اور میں نے بھی اپنے چہرے چادروں میں چھپا رکھے تھے، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہاں اتفاق سے بھی کوئی ہمیں پہچان سکے گا۔ بارہ راستے میں مجھ سے مسلسل باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم باز پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ لاہور کے ایک ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ وہ شکاری باز کی قیمت 1000 روپیہ دے گا۔ ہم بے روزگار ہیں، قسمت آزمانے نکل کھڑے ہوئے۔ بارہ مجھے سمجھانے کے انداز میں بولا، استاد کیا بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے؟ قسمت آزمائی نہیں جاتی، قسمت بنائی جاتی ہے، اور قسمت باز سے نہیں بازوؤں سے بنتی ہے۔ ان بازوؤں میں بندوق اٹھاؤ، پھر دیکھو تمہارے ہاتھ کی لکیریں کیسے بدلتی ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کرتے ہم نے قریباً 10 میل کا فاصلہ طے کیا اور ایک بڑے ٹیلے کے دامن میں پہنچ گئے۔ اس ٹیلے کے اوپر اور ارد گرد کثرت سے جنتر اگا ہوا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی کھو نظر آئی۔ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کھو قدرتی ہے یا بنائی گئی ہے۔ بہرحال اس ویرانے میں سر چھپانے کے لیے بہت ہی مناسب جگہ تھی۔ جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے کھو کے دہانے پر ایک کچی دیوار سی بنا دی گئی تھی۔ اس دیوار میں لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار میں کچھ رخنے بھی بنائے گئے تھے۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ رائفل وغیرہ کے لیے ہیں، اور یہ دیوار ایک طرح سے مورچے کا کام بھی دیتی ہے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ کھو ٹیک سنگھ اور شہباز کا ڈیرا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی یاد آیا کہ ایاز عرف ایازی نے تو کچھ اور بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں چند کچے کوٹھے بنے ہوئے ہیں اور زمین ہموار ہے۔ یقیناً یہ اور کوئی جگہ تھی۔ بہرحال اپنے طور پر میں شہباز پہلوان کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ شہباز پہلوان مجھے پہچانتا تھا۔ اس کے سامنے جاتے ہی ہمارا بھانڈا پھوٹ جانا تھا۔ دعا یہی تھی کہ شہباز پہلوان سے سامنا نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو ایسے موقع پر ہو کہ ہم اس پر قابو پا سکیں، نہ کہ وہ ہمیں چوہے دان میں پھنسا لے۔ بلال شاہ کا بھرا ہوا ریوالور اب میری قمیض کے نیچے منتقل ہو چکا تھا اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ ہمیں کھو کے اندر پہنچا دیا گیا۔
دھنی رام کی کم عمر گجراتی بیوی کامنی راستے میں مسلسل آہو بکا کرتی رہی تھی۔ کھو میں پہنچ کر بارے نے اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا ہٹایا تو لڑکی کا رونا دھونا اور بلند ہو گیا۔ وہ ناز و نام میں پلی عیش و عشرت کی عادی اس سخت کھردرے ماحول میں آئی تھی تو بری طرح کرا اٹھی تھی۔ پہلے تو وہ بارے وغیرہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتی رہی اور انہیں اپنے امیر کبیر شوہر کے اثر و رسوخ سے ڈراتی رہی، پھر منت سماجت پر اتر آئی اور دیوی دیوتاؤں کے واسطے دینے لگی۔ بارے اور اس کے ساتھیوں پر اس داد فریاد کا بھلا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ہاتھ کھولے بغیر اسے گرد آلود فرش پر پٹخ دیا اور ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیا۔ جلد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹیک سنگھ اور شہباز کا مرکزی ڈیرا یہی ہے، لیکن اس وقت وہ دونوں یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اسی ڈیرے پر تھے جس کا ذکر ایاز عرف ایازی نے کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ کچے کوٹھوں والا وہ ڈیرا یہاں سے 5 میل مشرق کی طرف ہے۔ کھو میں پہنچتے ہی بارے نے ہماری مرہم پٹی کروائی اور مزیدار کھانا کھلایا۔ سالن شکار کے گوشت سے بنایا گیا تھا، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی بھنڈی توری جیسی مچھلیاں تھیں جنہیں کھال اور سر سمیت پکایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بکری کے دودھ کا دہی اور شراب کے 2 پوے تھے۔ اس آخری آئٹم کے سوا ہم نے سب کچھ کھایا پیا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے جنگل میں منگل کر رکھا تھا۔ تبلے سے لے کر گرامو فون تک اور شیشے کنگھی سے لے کر گرم حمام تک سب کچھ اس ڈیرے پر موجود تھا۔ رات کو ہم پرالی کے بستر پر آرام سے سوئے۔ اگلے روز بارے نے مجھے بتایا کہ آج شام بڑا سردار آ رہا ہے، وہ ہمیں اس سے ملوائے گا اور کوئی ایسی نوکری دلوانے کی کوشش کرے گا جس میں خطرہ نہ ہو اور معاوضہ بھی اچھا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بارے نے ابھی تک ہمارے سامنے تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ مفرور ڈاکو ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کا سردار یہاں کا بااثر شخص ہے، ارد گرد کا جنگل اس کی ملکیت ہے اور سردار کے دم قدم سے علاقے میں امن و امان قائم ہے۔ اس نے اپنے بااثر سردار کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن میں بتائے بغیر ہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹیک سنگھ کی بات کر رہا ہے۔ سپہر تک ہم یعنی بلال اور میں آزادانہ آس پاس کے علاقے میں گھومتے رہے۔ میں نے ارد گرد کے پر پیچ راستے اچھی طرح ذہن نشین کر لیے۔ ہم نے کھو میں بھی گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ کھو کافی وسیع تھی اور اس کے اندر 2-3 اور سرنگیں بھی تھیں۔ ایک سرنگ غالباً باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس کی چھت دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی اور دہانہ خوفناک نظر آتا تھا۔ اس سرنگ کے ساتھ والی سرنگ پتھر رکھ کر بند کر دی گئی تھی اور یہاں ایک مسلح شخص پہرا دے رہا تھا۔ یہ بات ہمیں 3 ماہ بعد معلوم ہو سکی کہ اس سرنگ میں لوٹ مار اور منشیات کا ذخیرہ تھا۔ آثار سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس ڈیرے پر عورتیں وغیرہ بھی لائی جاتی ہیں۔ دوپہر کے فوراً بعد بارہ اور اس کے ساتھی جیسے کسی ضیافت کی تیاری کرنے لگے۔ 2 بکرے لائے گئے، ان میں سے ایک کا جھٹکا کیا گیا اور دوسرے کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ چند مرغیاں بھی جان سے گئیں۔ تانبے کے 3 بڑے بڑے دیگچوں میں چاول رکھ دیے گئے۔ چابی والا گرامو فون زوروں شور سے بج رہا تھا اور کسی وقت کوئی شخص مستی میں اٹھ کر ناچنے بھی لگتا تھا۔ شام ہونے تک غار میں موجود افراد کی تعداد 60-70 تک پہنچ گئی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو بلال اور میں نے چین کا سانس لیا۔ اب ہمارا پہچانا جانا خاصا مشکل تھا۔ مشلوں اور لالٹینوں کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ایک نظر میں کسی کو شناخت کیا جا سکتا۔ ویسے بھی بہت سے دوسرے افراد کی طرح ہم نے بھی چادروں کے ڈھاٹے سے بنا رکھے تھے۔ پلاؤ اور قورمے کی خوشبو کھو میں پھیل گئی تو سب کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ بڑا سردار کوئی 8 بجے کے لگ بھگ ڈیرے پر پہنچا۔ میں نے اسے 20 گز دور ہی سے پہچان لیا۔ وہ 100% ٹیک سنگھ تھا۔ چمکتا ہوا سانولا رنگ اور انگارہ آنکھیں۔ اس کے کندھے سے پستول لٹک رہا تھا اور اس کے ساتھ شہباز پہلوان بھی تھا۔ وہ پہلوان جو چند ماہ پہلے اکھاڑے کی شان تھا، بے راہ روی میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ جسم بھدا ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، وہ سر تا پا نشے میں غرق نظر آتا تھا۔ وہ دونوں کھو میں پہنچے تو مسلح افراد نے جھک جھک کر مسافے کرنے شروع کر دیے۔ ہجوم کے سبب میں اور بلال شاہ اس دعا سلام سے بچ گئے۔ کھو میں ہی ایک ہموار جگہ پر کھانا لگا دیا گیا۔ دیسی اور ولایتی شراب کی بوتلیں گردش میں آ گئیں۔ کھانے کے دوران ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب مجرے کا پروگرام ہوگا۔ کسی قریبی گوشے سے ہارمونیم کے سر درست کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
تھوڑی ہی دیر بعد جو پردے کے پیچھے تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہ 2 سیکنڈ ہینڈ طوائفیں تھیں، نہ رنگ نہ روپ، چہروں پر سرخی پاؤڈر، جسم ڈھلکے ہوئے، لیکن عورت کے لیے ترسے ہوئے مردوں بلکہ مردودوں کے لیے یہی پریزادیاں تھیں۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک خوب ہلا گلا ہوا۔ میں نے قریب بیٹھے ایک سکھ نوجوان سے پوچھا، یار وہ ولایتی مچھلی کہاں ہے جو کل سردار بارہ نالے پار سے پکڑ کر لایا تھا؟ میرا اشارہ نخیز کامنی کی طرف تھا۔ نوجوان نے ایک گالی میری طرف اچھالی اور بولا، تجھے بڑی فکر ہے، تیری کچھ لگتی تو نہیں ہے؟ قریب بیٹھے 2 گجراتی بدماش زور زور سے ہنسنے لگے۔ بغیرتی کا ڈرامہ ضروری تھا، اس لیے میں نے بھی ہنسنے میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک گجراتی بدماش بولا، آج وہ ولایتی مچھلی سردار ٹیک سنگھ کے دسترخوان پر سجے گی، کل استاد شہباز کے دسترخوان پر، پرسوں سردار بارہ کے دسترخوان پر، پھر مولا سنگھ، پھر ٹیکا سنگھ کالیا، پھر شادین، پھر پربت کمار بارڈر والا۔ ایک ہی سانس میں اس نے مجھے 10-20 نام گنوا دیے۔ آخر میں ہاتھ لہرا کر بولا، ہم تم کس گنتی میں آتے ہیں شہزادے؟ ہم تک پہنچتے پہنچتے ولایتی اور دیسی سب مچھلیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، اس لیے زیادہ فکر مت کرو اور لال پری کو چوم چاٹ کر سو جاؤ یہیں آگ کے پاس۔ دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جشن کی وجہ وہ کامیاب حملہ ہے جو کل صبح بارے اور اس کے ساتھیوں نے ریسٹ ہاؤس پر کیا تھا۔ اپنے ایک بھی شخص کی جان گنوائے بغیر وہ ریسٹ ہاؤس کو تہس نہس کر آئے تھے، اور مال غنیمت میں تو کئی تولے زیور اور سامان کے علاوہ ایک چلتی پھرتی قیامت بھی اٹھا لائے تھے۔ رات 11 بجے کے قریب محفل برخاست ہو گئی۔ وہ افراد جنہیں جنگل میں پہرا دینا تھا یا دوسری جگہوں پر سونا تھا، کھو سے رخصت ہو گئے۔ ٹیک سنگھ اور شہباز پہلوان بھی جھومتے ہوئے اٹھے اور کھو کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد کسی گوشے سے کامنی کی دبی دبی چیخیں ابھرنے لگیں۔ ضمیر زندہ ہو تو ایسی چیخیں سن کر انسان کے جسم کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، لیکن کھو کے باسیوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہیں کسی نے پھڑکتا ہوا لطیفہ سنایا ہے۔ وہ کہے لگاتے اور مستی میں اٹھ اٹھ کر ناچنے لگے، اور جو زیادہ من چلے تھے وہ ناچتے ناچتے ایک آدھ ہوائی فائر بھی کر دیتے تھے۔ بڑا وحشیانہ منظر تھا یہ۔ شراب بدستور پی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سب غفیل ہونے لگے۔ سردار بارہ اور ایک جالندری بدماش مولا سنگھ آخر تک جاگتے رہے، لیکن پھر ان پر بھی نیند حاوی ہونے لگی۔ بارے نے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولا، استاد تو بڑا کھوچل ہے، اتنی چڑھائی ہے پھر بھی چنگا بھلا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بلال اور میں نے جتنی پی ہے وہ سب کھو کی کچی زمین میں جذب ہو چکی ہے۔ مولا سنگھ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اچھا جا پھر ادھر خاکی دروازے پر پہرا دے، سردار کو کسی شے کی ضرورت ہوگی تو مولا کہہ کر آواز دے گا، دروازہ کھول کر اندر چلے جانا، گھبرانا نہیں۔ نیند کی وجہ سے سردار بارے کے جہاز بھی اب مکمل طور پر ڈوب چکے تھے۔ ہاتھ لہرا کر بولا، اور ہاں وہ پولیس والے ماں کے ویر اپنی کڑی لینے آ جائیں تو سب کو مار دینا، سب کو مار دینا بے فکر ہو کر۔ میں صبح اٹھ کر خود نبٹ لوں گا ہائی کورٹ کے وڈے معامے سے۔ پتہ نہیں وہ نشے میں کیا اول فول بک رہا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ گونجدار خراٹے لینے لگا۔ سوتے میں اس کی پتھر کی آنکھ ادھ کھلی تھی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ مولا سنگھ نے مجھے دھکیل کر خاکی دروازے کی طرف بھیج دیا۔ یہ دروازہ 25-30 گز آگے کھو کے بائیں حصے میں تھا۔ کوئی پون گھنٹہ پہلے کامنی کی چیخیں اسی دروازے کے پیچھے سے بلند ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے پاس پہنچا تو اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن پھر اچانک دبی دبی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کامنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، چھوڑ دے مجھے، اب میں جاؤں گی۔ ٹیک سنگھ کی مخمور سرگوشی ابھری، ابھی کہاں میری جان، اتنی لمبی رات پڑی ہے، ایسا ظلم ڈھاؤ گی تو مر جائے گا تمہارا دیوانہ۔ تب اندر سے ایک بار پھر ہاتھا پائی کی آوازیں آنے لگیں۔ میری پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اب اور انتظار میرے بس میں نہیں تھا۔ مولا سنگھ نے کہا تھا کہ آواز آئے تو دروازہ کھول کر اندر چلے جانا، اس کا مطلب ہے دروازہ کھلا ہے۔ میں نے بھرا ہوا ریوالور ہاتھ میں لیا اور تیزی سے اندر گھس گیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں میری نگاہ سب سے پہلے ٹیک سنگھ کے منحوس چہرے پر پڑی۔ خبردار، میں نے پھنکار کر کہا، حرکت مت کرنا۔ میرے ریوالور کی نال اس کے سر سے تقریباً 5 فٹ دور تھی۔ نشے میں نزدیکیاں اور دوریاں کون دیکھتا ہے؟
ٹیک سنگھ نے بھی ریوالور کو نظر انداز کر کے مجھ پر جھپٹنا چاہا، مجھے گولی چلانا پڑی۔ دھماکہ ہوا اور ٹیک سنگھ کی پیشانی پر دائیں آنکھ کے عین اوپر ایک سیاہ نشان نمودار ہو گیا۔ یہ موت کا نشان تھا، یہ اجل کی وہ مہر تھی جو قدرت نے میرے ہاتھوں ایک بدکار کے ماتھے پر لگوائی تھی۔ یہ مہر لگتے ہی اس دنیا سے اس کا جانا ضروری ہو گیا تھا۔ ٹیک سنگھ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کٹے شہتیر کی طرح کامنی کے پاؤں میں گرا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور خود کو کسی چادر میں لپیٹتی ہوئی ایک کونے میں جا گھسی۔ اب میری نگاہ دوسری چارپائی پر پڑی۔ لالٹین اس چارپائی کے قریب رکھی تھی، لہٰذا یہاں کا منظر زیادہ روشن تھا۔ میں نے شہباز کو دیکھا، وہ آنکھیں سکوڑ سکوڑ کر مجھے گھور رہا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ ابھی تک نیند میں ہے یا جاگ گیا ہے۔ پھر یکبارگی اس کا ہاتھ اپنی رائفل کی طرف بڑھا۔ دوسرا دھماکہ ہوا اور 38 بور کی گولی شہباز کی بائیں کندھے میں دھنس گئی۔ اس نے کراہ کر اپنا کندھا دوسرے ہاتھ سے تھاما۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ کل کا نامی گرامی پہلوان ایک خستہ برج کی طرح ٹوٹ کر چارپائی سے نیچے جا گرا۔ دھماکوں کی آواز پوری کھو میں گونجی تھی۔ میں جانتا تھا بدمست شرابیوں میں سے کئی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے ہوں گے، اور اگر وہ نہ اٹھے ہوں گے کھو سے باہر پہرا دینے والے ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ مجھے اور بلال شاہ کو ایک خطرناک صورتحال کا سامنا تھا، لیکن 10-12 سیکنڈ خیریت سے گزر گئے تو مجھ پر ایک اطمینان بخش حقیقت کھلی۔ دھماکوں کی آواز نے کسی کو جگایا تھا اور نہ ہی ہوشیار کیا تھا۔ مجرے کے دوران اور بعد میں کھو کے اندر مسلسل ہوائی فائرنگ کی جاتی رہی تھی، اور ان دھماکوں کو بھی اسی فائرنگ کا حصہ سمجھ لیا گیا تھا۔ بلال شاہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے بتایا کہ کھو کے دہانے پر 6-7 گھوڑے موجود ہیں اور وہاں کوئی چوکیدار بھی موجود نہیں۔ میں نے لالٹین اٹھا کر شہباز پہلوان کا چہرہ دیکھا۔ چارپائی سے گرتے ہی اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور پیشانی لہو لہان ہو رہی تھی۔ وہ نشے میں تو پہلے ہی تھا، اب زخمی ہو کر اس کا دم خم بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس پر راکھ کے پہاڑ والی مثال صادق آتی تھی۔ میں نے ایک پگڑی سے اس کی ہاتھ پشت پر کس دیے اور پھر بلال شاہ کے ساتھ مل کر منہ پر کپڑا بھی ٹھونس دیا۔ اپنے قریب ٹیک سنگھ کی لہیم شہیم لاش دیکھ کر کامنی مسلسل گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرایا۔ بلال شاہ جلدی جلدی کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس تلاشی کے سبب ہمیں ٹیک سنگھ وغیرہ کے خلاف چند اہم ثبوت حاصل ہو گئے۔ پہلوان شہباز بہت وزنی تھا، کم از کم میرے لیے یا بلال شاہ کے لیے اسے کندھے پر اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ ہم اسے کندھوں سے تھام کر گھسیٹتے ہوئے کھو سے باہر لے آئے۔ وہ نشے میں غوں غاں کر رہا تھا اور بار بار سر کو جھٹکے دیتا تھا۔ پہلوان کو گھوڑے پر لادنا ایک مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ حل کرنے میں کامنی نے بھی ہماری مدد کی۔ ہم نے مل جل کر اسے گھوڑے پر اوندھا ڈال دیا۔ بلال شاہ نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایک رسی کی مدد سے پہلوان کو زین پر کس دیا۔ ہم نے 3 صحت مند گھوڑے چنے اور انہیں راسوں سے تھام کر دھیرے دھیرے ڈھلوان کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ہم پوری طرح مسلح تھے۔ میرے ہاتھ میں شہباز پہلوان والی طاقتور رائفل تھی، جبکہ بلال شاہ بھی ایک خودکار رائفل سے مسلح تھا۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا، اور ہم کسی بھی بری صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ کل دوپہر ہی میں ایک محفوظ راستہ دیکھ چکا تھا۔ یہ راستہ تھوڑا سا طویل تھا، لیکن ہم پہرے داروں کا خطرہ مول لیے بغیر ڈیرے کی حدود سے نکل سکتے تھے۔ ڈیرے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر 2 مسلح افراد سے ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں روکنا چاہا۔ ہمارے ہاتھ میں بھری ہوئی رائفل تھی اور میرے سامنے وہ افراد تھے جو پکڑے جاتے تو سینکڑوں برس قید اور کئی پھانسیاں ان کے حصے میں آتی۔ میرے دل میں ان کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ میں نے بے دریغ لبلبی دبائی۔ یکے بعد دیگرے وہ دونوں اچھل کر جنتر کی جھاڑیوں میں گرے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں لالٹین تھی جو اس کے گرتے ساتھ ہی بجھ گئی۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ میں دیکھ نہیں سکا کہ وہ زندہ بچے ہیں یا اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ میرے اشارے پر بلال شاہ اور کامنی ڈیک نالے کی طرف بڑھنے لگے۔ 1.5-2 میل آگے پھر ہمیں روک لیا گیا، لیکن اس دفعہ روکنے والے زیادہ ہوشیار چالاک نہیں تھے۔ ہم نے انہیں چکمہ دیا کہ ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ان افراد کے پاس ماچس کے علاوہ اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ تیلیاں جلا جلا کر ہمارے چہرے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر ہمیں راستہ دے دیا۔ ڈیک نالے تک کا وہ سفر بے حد دشوار بلکہ ناقابل فراموش تھا۔ اس کی تفصیل میں گیا
تو روداد بہت طویل ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ تاریک اور ٹھٹرے ہوئے جنگل میں وہ پہاڑ جیسی رات تھی جس کا ہر پل ہم نے ایک عذاب کی طرح کاٹا۔ سفر کے دوران ہم ایک مرتبہ راستہ بھی بھولے، لیکن قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی راہ راست پر آ گئے۔ مشرق کی طرف سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ آخر ہم خراشوں، زخموں اور تھکن سے چور ڈیک نالے پر پہنچے اور اس خطرناک حد کو پار کر کے کھلے علاقے میں آ گئے۔ ٹیک سنگھ کی موت اور شہباز پہلوان کی گرفتاری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ شہباز پہلوان کو پہلے کپورتھلا اور وہاں سے امرتسر لے جایا گیا۔ یہاں ہسپتال میں اس کے کندھے سے گولی نکالی گئی اور اس کے سر کے زخم کی مرہم پٹی کی گئی۔ ہسپتال سے باہر شہباز کو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ گولی نکلنے کے بعد شہباز پہلوان قدرے چاق و چوبند نظر آنے لگا۔ ڈاکٹروں کے خیال میں اس کا 6-7 روز ہسپتال میں رہنا ضروری تھا۔ ہسپتال میں اسے ہتھکڑیاں لگی تھیں اور 24 گھنٹے پولیس کی نگرانی میں تھا۔ ایک روز میں اسے دیکھنے گیا تو وہ لڑکی اس سے ملنے آئی ہوئی تھی جو بڑے اور چھوٹے بھائی میں فساد کی بنیاد بنی تھی۔ میرا مطلب صفیہ سے ہے۔ میں ایازی کے بٹوے میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا، اس لیے پہچان گیا۔ لڑکی کے لباس اور چال ڈھال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ پنجابی مٹیاروں کی طرح اونچی، لمبی اور جوان تھی، لیکن مٹیاروں کی طرح ان پڑھ نظر نہیں آتی تھی۔ میرے پہنچتے ہی وہ پہلوان کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں چند کاغذوں پر انگوٹھا لگوانے پہلوان کے پاس آیا تھا۔ انگوٹھا لگوا کر واپس جیون چلا گیا۔ شام تک مجھے پورن کچھ کے متعلق اپنی رپورٹ تیار کر کے انگریز ایس پی تک پہنچانی تھی۔ شام کو ابھی میں بمشکل فائل سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دھماکہ خیز خبر ملی۔ کچھ مسلح سکھوں نے ہسپتال میں شہباز پہلوان پر حملہ کیا تھا اور اسے شدید زخمی کر کے فرار ہو گئے تھے۔ اس سنسنی خیز خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دھیان فوراً وچن سنگھ پہلوان کے وارثوں کی طرف گیا۔ سب کام چھوڑ کر میں بھاگم بھاگ پھر امرتسر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ شہباز پہلوان ایمرجنسی وارڈ میں ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ میں نے وہ کمرہ دیکھا جہاں شہباز حملے سے پہلے زیر علاج تھا۔ کمرہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ کرسیاں، میز، بیڈ، سب کچھ الٹ دیا گیا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبلوں سے رائفلیں چھین لی گئی تھیں اور ایک سب انسپیکٹر اس ہنگامے میں شدید زخمی ہوا تھا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا تھا۔ حملہ کرنے والے پہلوان وچن سنگھ کے حمایتی تھے۔ ان کی تعداد 2 درجن سے زائد تھی۔ سب ہاکیوں، ڈنڈوں اور کرپانوں سے مسلح تھے۔ وہ انتقام انتقام کے نعرے لگاتے ہوئے ہسپتال میں گھسے تھے اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلوان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس واقعے میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ پہلوان کے چھوٹے بھائی ایاز کو بھی حملہ آوروں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ گو اس نے اپنا منہ سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، لیکن ایک زخمی کانسٹیبل نے اسے پہچان لیا تھا۔ پہلوان سے میری ملاقات اگلے روز صبح سویرے ہو سکی۔ یوں لگا چراغ سحری کی طرح اس کا زندگی کا چراغ بھی ٹمٹما رہا ہے۔ اس کے چوڑے چکلے سینے اور پیٹ پر کرپان کے کئی زخم آئے تھے۔ سر اور چہرے پر ہاکیوں اور لاٹھیوں کی ضربیں بھی ان گنت تھیں۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، لیکن پہلوان جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ جیسے شمع بجھنے سے پہلے زور سے بھڑکتی ہے، وہ بھی بھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پہلوان کے جسم میں وہی شہباز عرف بجلی پہلوان زندہ ہو گیا ہے جو ہار کر بھی ہار نہیں مانتا تھا، جو اکھاڑے میں چیتے کی طرح پلٹتا جھپٹتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے حریف کے سینے پر چڑھ بیٹھتا تھا۔ سامعین نے محسوس کیا ہوگا کہ شروع سے آخر تک میں شہباز پہلوان کے بارے میں کشمکش کا شکار رہا۔ میں وچن سنگھ پہلوان کے حمایتیوں کی طرف دیکھتا تھا تو شہباز کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی تھی، لیکن جب اس کے اپنے کرتوتوں پر نظر پڑتی تھی تو ہمدردی کی جگہ نفرت لے لیتی تھی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں شہباز پہلوان سے جو میری آخری گفتگو ہوئی، اس نے میرے اندر کی کشمکش کو ختم کر دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے سوا اور کچھ نہ رہا۔ تصویر کا ایک بالکل نیا رخ تھا، لیکن افسوس کہ یہ رخ بہت دیر سے سامنے آیا۔ گفتگو کرتے ہوئے شہباز پہلوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکھ حملہ آوروں میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس نے بھی پہچان لیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا کہ غیروں کے ساتھ مل کر اپنوں نے بھی اس کے سینے پر زخم لگائے تھے
اس نے رودات سناتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اس روز اکھاڑے میں جو کچھ ہوا آپ کو بھی پتا ہے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وچن کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اسے داؤ لگا رکھا تھا۔ اس نے داؤ سے نکلنے کے لیے اندھا زور لگایا۔ میں داؤ چھوڑ دیتا تو نیچے آ جاتا، اس لیے زور تو میں نے بھی لگانا تھا۔ بس اسی چکر میں وچنے کی کمر ٹوٹ گئی۔ میری غلطی تھی کہ جان بچانے کے لیے میں موقع سے غائب ہو گیا۔ وچنے کے حمایتیوں نے انسپکٹر نہال سنگھ کو شکاری کتے کی طرح میرے پیچھے لگا دیا۔ آپ پولیس کے محکمے میں ہیں، جانتے ہی ہوں گے کہ نہال سنگھ محکمے کے بدنام تھانے داروں میں سے ایک ہے۔ اس نے میری ماں اور بہنوں کو تھانے میں کھینچا اور پھر پولیس کی 2 گاڑیاں لے کر مجھ پر چڑھ دوڑا۔ آپ کے کاغذوں میں میرا سب سے بڑا جرم یہی لکھا ہے نا کہ میں نے پولیس مقابلہ کیا ہے اور نہال سنگھ سمیت 3 پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں کہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا، لیکن نہال سنگھ مجھے گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ وچن سنگھ کے بدلے میں میری لاش لے کر جائے گا۔ مجبور ہو کر، بالکل مجبور ہو کر میں نے پولیس پارٹی پر فائر کھولا اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آپ کی اور ایازی کی نظروں میں نے دوسرا بڑا جرم جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس لڑکی کو گھر میں ڈال لیا جس کو ایازی پسند کرتا تھا۔ ایازی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کون ہے، نہ ہی آپ کو پتہ ہے۔ آپ اب تک ایک لڑکی کا کھوج لگاتے رہے ہیں جس کا نام آپ کی فائل میں میری محبوبہ کے طور پر لکھا ہے۔ یہ صفیہ وہی لڑکی ہے۔ وہ مجھے اس وقت سے جانتی ہے جب ایازی کی ابھی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھیں۔ جب اسے پتا چلا کہ مجھ پر قتل کا الزام لگ گیا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی پورن کچھ پہنچ گئی۔ میں نے اسے واپس بھیجنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ میرے ساتھ جیے گی مرے گی۔ جب وہ کسی طرح واپس نہیں گئی تو میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شہباز پہلوان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ کبھی اس کی آواز اتنی دھیمی ہو جاتی تھی کہ مجھے اس کے چہرے پر جھکنا پڑتا تھا۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ بولا، ٹیک سنگھ کے ساتھ رہ کر میں شراب ضرور پینے لگا ہوں، کبھی کبھی ناچ گانا بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے صفیہ کے سوا کبھی کسی عورت سے میرا تعلق واسطہ نہیں رہا۔ میں اتنا برا نہیں تھا جتنا مجھے بنا دیا گیا۔ مجھ پر وہ الزامات بھی لگائے گئے جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ نہ میں نے ٹیک سنگھ کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹا ہے، نہ اپنے مامے کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں، نہ آپ کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ یہ اور اسی طرح کے بہت سے الزام خواہ مخواہ میرے سر تھوپ دیے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نرس نجمہ کے بارے میں بھی مجھ پر شک کیا جاتا رہا ہے۔ میں اسے بہن سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے دیپال پور صرف اس لیے بلایا تھا کہ میں پولیس کے آگے اور بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا۔ نجمہ کا بہنوئی عدالت میں پیشکار ہے، میں نے اسے بھی ساتھ بلایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے صحیح قانونی مشورہ دے۔ خانہ بدوشوں کی بستی میں نجمہ اور اس کے بہنوئی عاقل سے میری ملاقات ہوئی۔ یقینی بات تھی کہ اس ملاقات کے بعد میں اپنی گرفتاری دے دیتا، لیکن اس وقت وچن سنگھ کے حمایتیوں اور پولیس نے بستی پر دھاوا بول دیا۔ مجھے ایک بار پھر جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ باتیں کرتے کرتے پہلوان کی سانس اکھڑنے لگی۔ بڑے ڈاکٹر نے آ کر اسے بولنے سے منع کر دیا۔ میں پہلوان کے پاس سے اٹھ کر جانے لگا تو اس نے غمناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور رک رک کر بولا، تھانے دار جی، میری وجہ سے میرے چھوٹے بھائی پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس سے نرمی کریں اور اگر ہو سکے تو صفیہ کو کہیں سر چھپانے کی جگہ دلا دیں۔ وہ بالکل بے آسرا ہے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پہلوان مر گیا۔ وہ شخص مر گیا جو اکھاڑے کی آبرو اور 5 پانیوں کی پہچان تھا۔ کبھی نہ ہارنے والا اپنی تقدیر سے ہار گیا۔ سینے پر ناقدری کے زخم لے کر منو مٹی کے نیچے سو گیا۔ اسے اکھاڑے کی مٹی سے قبر کی مٹی تک پہنچانے میں تقدیر کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ بھی تھا، اور یہی زیادہ دکھ کی بات تھی۔ دوسرے تیسرے روز میں نے ایاز عرف ایازی کو جلندر میں جا پکڑا۔ جیون لا کر اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ 2 دن چھتر کھانے کے بعد اس نے سب کچھ بک دیا۔ اپنے بڑے بھائی پر پہلی دفعہ بھی ایازی نے ہی حملہ کروایا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ شہباز سردار تلکو رام کی بستی میں نجمہ سے ملنے والا ہے تو اسی نے وچن سنگھ کے لواحقین کو اطلاع دے دی اور وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر دیپال پور پہنچ گئے۔ یوں شہباز زندگی کی طرف آتے آتے
پھر موت کی طرف لوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد جب ایازی نے محسوس کیا کہ میں نے شہباز کی گرفتاری میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے تو اس نے مجھے اکسانے کی کوشش کی اور مظلوم ماموں کا ذکر کر کے مجھے چوکس کرنا چاہا۔ ناکام ہو کر اس نے اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور رات کی تاریکی میں میرے کوارٹر کو آگ لگا دی۔ چونکہ مجھے اس سے پہلے شہباز ایک خط لکھنے کی غلطی کر چکا تھا، لہٰذا آگ لگنے پر میرا دھیان فوراً اس کی طرف چلا گیا۔ ایازی کو کچھ لوگوں نے آگ لگاتے دیکھا تھا۔ ایازی بھی بھاری تن و توش کا تھا، لہٰذا سمجھا گیا کہ وہ شہباز پہلوان ہے۔ یوں ہم سے غلطی پر غلطی ہوتی چلی گئی۔ بالکل آخر میں جب پہلوان گرفتار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا تو ایازی وغیرہ کو ایک بار پھر فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں پورن کچھ کے ڈاکوؤں کے لیے عام معافی کے چکر میں شہباز پہلوان کو بھی رعایت نہ مل جائے۔ انہوں نے اچانک شب خون مارا اور ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے شہباز پہلوان کو ہسپتال کے بستر پر ہی زخم کر دیا۔ یوں جو شخص 7-8 ماہ تک اپنے دشمنوں کو اور پولیس کو چکمہ دیتا رہا، وہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں موت سے مات کھا گیا۔ شاید ایسے ہی موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ مجھے وہ منظر آج تک یاد ہے جب ایازی کو پتا چلا کہ صفیہ ہی شہباز کی گمنام محبوبہ ہے۔ ایازی کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا تھا، اور جب آیا تھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا، اور اس نے حوالات کی سلاخوں سے سر ٹکرایا تھا اور خود کو لہو لہان کر لیا تھا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی مرنے والے کو واپس لایا جا سکتا تھا۔ عدالت میں ایازی پر کیس چلا اور مختلف جرائم کی سزا میں اسے 7 سال قید با مشقت سزا ہوئی۔ ٹیک سنگھ اور جج ہری کرشن سمیت اس کہانی کے دیگر کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ صرف ڈی ایس پی راجپال زندہ تھا۔ اس نے دھنی رام کے ریسٹ ہاؤس میں اپنے اختیار سے تجاوز کر کے مجھ پر حملہ کرایا تھا اور حبس بے جا میں رکھا تھا۔ اس کے خلاف یہ جرم ثابت ہو چکا تھا۔ میں اس معاملے کو عدالت میں لے جا کر راجپال کو سزا دلا سکتا تھا، لیکن افسران کے کہنے پر اور اپنی خواہش کے مطابق میں نے اسے معاف کرنا مناسب سمجھا۔ راجپال نے مجھ سے معافی مانگ لی اور یوں ہمارے درمیان راضی نامہ ہو گیا۔ ان واقعات کے قریباً 2 ماہ بعد جلندھر، امرتسر اور کپور تھلہ کے کئی تھانوں کی پولیس نے پوری تیاری کے ساتھ پورن کچھ پر حلہ بولا۔ اس کارروائی میں ڈی ایس پی راجپال اور میں بھی شریک تھے۔ یہ کارروائی بہت ہنگامہ خیز لیکن کامیاب رہی۔ ٹیک سنگھ کی موت نے ڈاکوؤں کو تتر بتر کر رکھا تھا۔ وہ پولیس سے شدید مزاحمت نہ کر سکے۔ پولیس نے ان کے بڑے ڈیرے کو گھیر لیا اور اسلحہ و منشیات برآمد کرنے کے علاوہ قریباً 100 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدگان میں ٹیک سنگھ کا قائم مقام 12 بھی تھا۔ یوں پکی کے اکھاڑے سے شروع ہونے والی کہانی 1 سال بعد پورن کچھ کے گھنے جنگل میں اختتام کو پہنچی۔ اس کہانی کا اہم ترین کردار صفیہ ہے۔ انسپیکٹر اروڑا کہا کرتا تھا، یہ لڑکی پہلوان کی محبوبہ نہیں، اس کی مریدنی تھی۔ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی بلکہ کسی بہت بڑے پیر کی طرح اس کی عزت بھی کرتی تھی۔ اسی لیے تو اس کی خاطر بہن بھائی گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جا بسی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ذکر بڑے احترام سے پہلوان جی کہہ کر کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد سن 1955 میں جب میں دوبارہ ہندوستان گیا تو امرتسر میں صفیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسی پرانے محلے گروالی دروازے میں رہتی تھی۔ اس نے پھر دوبارہ شادی نہیں کی۔ اس کا سب کچھ ایک 12 سالہ گورا چٹا صحت مند لڑکا تھا۔ وہ اسکول کی کبڈی ٹیم کا کپتان تھا اور اس کا نام تھا شہباز۔